याकूब का आम खत बाब 1। ये खत अल्लाह और खुदावंद ईसा मसीह के खादिम याकूब की तरफ से है। गैर यहूदी कौमों में बिखरे हुए 12 इस्राएली कबीलों को सलाम। मेरे भाइयों, जब आपको तरह तरह की आजमाइशों का सामना करना पड़े तो अपने आप को खुशकिस्मत समझें, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके ईमान के आजमाए जाने से साबित कदमी पैदा होती है। चुनांचे साबित कदमी को बढ़ने दें, क्योंकि जब वो तकमील तक पहुंचेगी तो आप बालिग और कामिल बन जाएंगे और आप में कोई भी कमी नहीं पाई जाएगी। लेकिन अगर आप में से किसी में हिकमत की कमी हो तो अल्लाह से मांगे, जो सबको फयाजी से और बगैर झिड़की दिए देता है। वो जरूर आपको हिकमत देगा, लेकिन अपनी गुजारिश ईमान के साथ पेश करें और शक न करें, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की मौज की मानिंद होता है, जो हवा से इधर उधर उछलती बहती जाती है। ऐसा शख्स न समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो दो दिला और अपने हर काम में गैर मुस्तकिल मिजाज है। पस्त हाल भाई मसीह में अपने ऊंचे मर्तबे पर फख्र करे, जबकि दौलतमंद शख्स अपने अदना मर्तबे पर फख्र करे, क्योंकि वो जंगली फूल की तरह जल्द ही जाता रहेगा। जब सूरज तुलू होता है तो उसकी झुलसा देने वाली धूप में पौधा मुरझा जाता है, उसका फूल गिर जाता और उसकी तमाम खूबसूरती खत्म हो जाती है। इस तरह दौलतमंद शख्स भी काम करते करते मुरझा जाएगा। मुबारक है वो जो आजमाइश के वक्त साबित कदम रहता है, क्योंकि कायम रहने पर उसे जिंदगी का वो ताज मिलेगा जिसका वादा अल्लाह ने उनसे किया है। जो उससे मोहब्बत रखते हैं, आजमाइश के लिए कोई न कहे कि अल्लाह मुझे आजमाइश में फंसा रहा है। न तो अल्लाह को बुराई से आजमाइश में फंसाया जा सकता है, न वो किसी को फंसाता है, बल्कि हर एक की अपनी बुरी ख्वाहिशात उसे खींचकर और उकसाकर आजमाइश में फंसा देती हैं। फिर ये ख्वाहिशात हामिला होकर गुनाह को जन्म देती हैं और गुनाह बालिग होकर मौत को जन्म देता है। मेरे अजीज भाइयों, फरेब मत खाना। हर अच्छी नेमत और हर अच्छा तोहफा आसमान से नाजिल होता है, नूरों के बाप से, जिसमें न कभी तब्दीली आती है न बदलते हुए सायों की सी हालत पाई जाती है। उसी ने अपनी मर्जी से हमें सच्चाई के कलाम के वसीले से पैदा किया। यूं हम एक तरह से उसकी तमाम मखलूकात का पहला फल है। मेरे अजीज भाइयों, इसका ख्याल रखना। हर शख्स सुनने में तेज हो, लेकिन बोलने और गुस्सा करने में धीमा, क्योंकि इंसान का गुस्सा वो रास्तबाजी पैदा नहीं करता जो अल्लाह चाहता है। चुनांचे अपनी जिंदगी की गंदी आदतें और शरीर चाल चलन दूर करके हलीमी से कलाम मुकद्दस का वो बीज कबूल करें जो आपके अंदर बोया गया है, क्योंकि यही आपको निजात दे सकता है। कलाम मुकद्दस को न सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल भी करें, वरना आप अपने आप को फरेब देंगे। जो कलाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करता, वो उस आदमी की मानिंद है जो आईने में अपने चेहरे पर नजर डालता है। अपने आप को देखकर वो चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैंने क्या कुछ देखा है। इसकी निस्बत वो मुबारक है जो आजाद करने वाली कामिल शरीयत में गौर से नजर डालकर उसमें कायम रहता है और उसे सुनने के बाद नहीं भूलता बल्कि उस पर अमल करता है। क्या आप अपने आप को दीनदार समझते हैं? अगर आप अपनी जुबान पर काबू नहीं रख सकते तो आप अपने आप को फरेब देते हैं। फिर आपकी दीनदारी का इजहार बेकार है। खुदा बाप की नजर में दीनदारी का पाक और बेदाग इजहार ये है, यतीमों और बेवाओं की देखभाल करना जब वो मुसीबत में हो, और अपने आप को दुनिया की आलूदगी से बचाए रखना। याकूब का आम खत बाब 2। मेरे भाइयों, लाजिम है कि आप जो हमारे जलाली खुदावंद ईसा मसीह पर ईमान रखते हैं, जानिबदारी न दिखाएं। फर्ज करें कि एक आदमी सोने की अंगूठी और शानदार कपड़े पहने हुए आपकी जमात में आ जाए और साथ साथ एक गरीब आदमी भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए अंदर आए।
اور آپ شاندار کپڑے پہنے ہوئے آدمی پر خاص دھیان دے کر اس سے کہیں یہاں اس اچھی کرسی پر تشریف رکھیں، لیکن غریب آدمی کو کہیں وہاں کھڑا ہو جا یا آ میرے پاؤں کے پاس فرش پر بیٹھ جا، کیا آپ ایسا کرنے سے مجرمانہ خیالات والے منصف نہیں ثابت ہوئے؟ کیوں آپ نے لوگوں میں ناروا فرق کیا ہے؟ میرے عزیز بھائیوں سنیں، کیا اللہ نے انہیں نہیں چنا جو دنیا کی نظر میں غریب ہیں تاکہ وہ ایمان میں دولت مند ہو جائیں؟ یہی لوگ وہ بادشاہی میراث میں پائیں گے جس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے جو اسے پیار کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے ضرورت مندوں کی بے عزتی کی ہے۔ ذرا سوچ لیں وہ کون ہیں جو آپ کو دباتے اور عدالت میں گھسیٹ کر لے جاتے ہیں؟ کیا یہ دولت مند نہیں ہیں؟ وہی تو عیسیٰ پر کفر بکتے ہیں، اس عظیم نام پر جس کے پیروکار آپ بن گئے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کلام مقدس میں مذکور شاہی شریعت پوری کریں۔ اپنے پڑوسی سے ویسی محبت رکھنا جیسی تو اپنے آپ سے رکھتا ہے۔ چنانچہ جب آپ جانبداری دکھاتے ہیں تو گناہ کرتے ہیں اور شریعت آپ کو مجرم ٹھہراتی ہے۔ مت بھولنا کہ جس نے شریعت کا صرف ایک حکم توڑا ہے وہ پوری شریعت کا قصوروار ٹھہرا ہے، کیونکہ جس نے فرمایا زنا نہ کرنا اس نے یہ بھی کہا قتل نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے زنا تو نہ کیا ہو لیکن کسی کو قتل کیا ہو، تو بھی آپ اس ایک جرم کی وجہ سے پوری شریعت توڑنے کے مجرم بن گئے ہیں۔ چنانچہ جو کچھ آپ کہتے اور کرتے ہیں یاد رکھیں کہ آزاد کرنے والی شریعت آپ کی عدالت کرے گی، کیونکہ اللہ عدالت کرتے وقت اس پر رحم نہیں کرے گا جس نے خود رحم نہیں دکھایا، لیکن رحم عدالت پر غالب آ جاتا ہے۔ جب آپ رحم کریں گے تو اللہ آپ پر رحم کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی ایمان رکھنے کا دعویٰ کرے لیکن اس کے مطابق زندگی نہ گزارے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ کیا ایسا انسان اسے نجات دلا سکتا ہے؟ فرض کریں کہ کوئی بھائی یا بہن کپڑوں اور روزمرہ روٹی کی ضرورت مند ہو، یا دیکھ کر آپ میں سے کوئی اس سے کہے اچھا جی خدا حافظ، گرم کپڑے پہنو اور جی بھر کر کھانا کھاؤ، لیکن وہ خود یہ ضروریات پوری کرنے میں مدد نہ کرے، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ غرض محض ایمان کافی نہیں، اگر وہ نیک کاموں سے عمل میں نہ لایا جائے تو وہ مردہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے، ایک شخص کے پاس تو ایمان ہوتا ہے، دوسرے کے پاس نیک کام، آئیں مجھے دکھائیں کہ آپ نیک کاموں کے بغیر کس طرح ایمان رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ناممکن ہے، لیکن میں ضرور آپ کو اپنے نیک کاموں سے دکھا سکتا ہوں کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، شاباش، یہ بالکل صحیح ہے۔ شیاطین بھی یہ ایمان رکھتے ہیں، گو وہ یہ جان کر خوف کے مارے تھر تھراتے ہیں۔ ہوش میں آئیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نیک اعمال کے بغیر ایمان بیکار ہے؟ ہمارے باپ ابراہیم پر غور کریں، وہ تو اسی وجہ سے راست باز ٹھہرایا گیا کہ اس نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر پیش کیا۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا ایمان اور نیک کام مل کر عمل کر رہے، اس کا ایمان تو اس سے مکمل ہوا جو کچھ اس نے کیا، اور اسی طرح کلام مقدس کی یہ بات پوری ہوئی۔ ابراہیم نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس بنا پر اللہ نے اسے راست باز قرار دیا، اسی وجہ سے وہ اللہ کا دوست کہلایا۔ یوں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اپنے نیک اعمال کی بنیاد پر راست باز قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ صرف ایمان رکھنے کی وجہ سے۔ راہب فاحشہ کی مثال بھی لیں، اسے بھی اپنے کاموں کی بنا پر راست باز قرار دیا گیا جب اس نے اسرائیلی جاسوسوں کی مہمان نوازی کی اور انہیں شہر سے نکلنے کا دوسرا راستہ دکھا کر بچایا۔ غرض جس طرح بدن روح کے بغیر مردہ ہے، اسی طرح ایمان بھی نیک اعمال کے بغیر مردہ ہے۔ یعقوب کا عام خط باب 3۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے زیادہ استاد نہ بنیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم استادوں کی زیادہ سختی سے عدالت کی جائے گی۔ ہم سب سے تو کئی طرح کی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں،
لیکن جس شخص سے بولنے میں کبھی غلطی نہیں ہوتی وہ کامل ہے اور اپنے پورے بدن کو قابو میں رکھنے کے قابل ہے۔ ہم گھوڑے کے منہ میں لگام کا دہانہ رکھ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے حکم پر چلے، اور اس طرح ہم اپنی مرضی سے اس کا پورا جسم چلا لیتے ہیں۔ یا بادبانی جہاز کی مثال لیں، جتنا بھی بڑا وہ ہو اور جتنی بھی تیز ہوا چلتی ہو، ناخدا ایک چھوٹی سی پتوار کے ذریعے اس کا رخ ٹھیک رکھتا ہے، یوں ہی وہ اسے اپنی مرضی سے چلا لیتا ہے۔ اسی طرح زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے لیکن وہ بڑی بڑی باتیں کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک بڑے جنگل کو بھسم کرنے کے لیے ایک ہی چنگاری کافی ہوتی ہے۔ زبان بھی آگ کی مانند ہے، بدن کے دیگر اعضاء کے درمیان رہ کر اس میں ناراستی کی پوری دنیا پائی جاتی ہے۔ وہ پورے بدن کو آلودہ کر دیتی ہے، ہاں، انسان کی پوری زندگی کو آگ لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ خود جہنم کی آگ سے سلگائی گئی ہے۔ دیکھیں، انسان ہر قسم کے جانوروں پر قابو پا لیتا ہے، اور اس نے ایسا کیا بھی ہے، خواہ جنگلی جانور ہوں یا پرندے، رینگنے والے ہوں یا سمندری جانور، لیکن زبان پر کوئی قابو نہیں پا سکتا۔ اس لیے اس بے باک اور شریر چیز پر جو مہلک زہر ہے، زبان سے ہم اپنے خداوند اور باپ کی ستائش بھی کرتے ہیں اور دوسروں پر لعنت بھی بھیجتے ہیں جنہیں اللہ کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ ایک ہی منہ سے ستائش اور لعنت نکلتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چشمے سے میٹھا اور کڑوا پانی پھوٹ نکلے؟ میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت پر زیتون لگ سکتے ہیں یا انگور کی بیل پر انجیر؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح نمکین چشمے سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ کیا آپ میں سے کوئی دانا اور سمجھدار ہے؟ وہ یہ بات اپنے اچھے چال چلن سے ظاہر کرے، حکمت سے پیدا ہونے والی حلیمی کے نیک کاموں سے۔ لیکن خبردار، اگر آپ دل میں حسد کی کڑواہٹ اور خود غرضی پال رہے ہیں تو اس پر شیخی مت مارنا، نہ سچائی کے خلاف جھوٹ بولیں۔ ایسا فخر آسمان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ دنیاوی، غیر روحانی اور ابلیس سے ہے، کیونکہ جہاں حسد اور خود غرضی ہے وہاں فساد اور ہر شریر کام پایا جاتا ہے۔ آسمان کی حکمت فرق ہے۔ اول تو وہ پاک اور مقدس ہے، نیز وہ امن پسند، نرم دل، فرما بردار، رحم اور اچھے پھل سے بھری ہوئی، غیر جانبدار اور خلوص دل ہے، اور جو صلح کراتے ہیں ان کے لیے راست بازی کا پھل سلامتی سے بویا جاتا ہے۔ یعقوب کا عام خط باب 4۔ یہ لڑائیاں اور جھگڑے جو آپ کے درمیان میں ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ کیا ان کا سرچشمہ وہ بری خواہشات نہیں جو آپ کے اعضاء میں لڑتی رہتی ہیں؟ آپ کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں لیکن اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ قتل اور حسد کرتے ہیں لیکن جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ پا نہیں سکتے۔ آپ جھگڑتے اور لڑتے ہیں تو بھی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کیونکہ آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب آپ مانگتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ملتا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ غلط نیت سے مانگتے ہیں۔ آپ اس سے اپنی خود غرض خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں۔ بے وفا لوگوں، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ دنیا کا دوست اللہ کا دشمن ہوتا ہے؟ جو دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کلام مقدس کی یہ بات بے تکی سی ہے کہ اللہ غیرت سے اس روح کا آرزو مند ہے جس کو اس نے ہمارے اندر سکونت کرنے دیا، لیکن وہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ فضل بخشتا ہے۔ کلام مقدس یوں فرماتا ہے، اللہ مغروروں کا مقابلہ کرتا لیکن فروتنوں پر مہربانی کرتا ہے۔ غرض اللہ کے تابع ہو جائیں، ابلیس کا مقابلہ کریں تو وہ بھاگ جائے گا، اللہ کے قریب آ جائیں تو وہ آپ کے قریب آئے گا۔ گناہ گاروں، اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کریں۔ دو دلوں، اپنے دلوں کو مخصوص و مقدس کریں۔ افسوس کریں، ماتم کریں، خوب روئیں۔ آپ کی ہنسی ماتم میں بدل جائے اور آپ کی خوشی مایوسی میں۔ اپنے آپ کو خداوند کے سامنے نیچا کریں تو وہ آپ کو سرفراز کرے گا۔ بھائیوں، ایک دوسرے پر تہمت مت لگانا،
جو اپنے بھائی پر تہمت لگاتا یا اسے مجرم ٹھہراتا ہے وہ شریعت پر تہمت لگاتا ہے اور شریعت کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ اور جب آپ شریعت پر تہمت لگاتے ہیں تو آپ اس کے پیروکار نہیں رہتے بلکہ اس کے منصف بن گئے ہیں۔ شریعت دینے والا اور منصف صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ، جو نجات دینے اور ہلاک کرنے کے قابل ہے۔ تو پھر آپ کون ہیں جو اپنے آپ کو منصف سمجھ کر اپنے پڑوسی کو مجرم ٹھہرا رہے ہیں؟ اور اب میری بات سنیں، آپ جو کہتے ہیں آج یا کل ہم فلاں شہر میں جائیں گے، وہاں ہم 1 سال ٹھہر کر کاروبار کر کے پیسے کمائیں گے، دیکھیں آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا۔ آپ کی زندگی چیز ہی کیا ہے؟ آپ بھاپ ہی ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے نظر آتی پھر غائب ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے اگر خدا کی مرضی ہوئی تو ہم جئیں گے اور یہ یا وہ کریں گے، لیکن فی الحال آپ شیخی مار کر اپنے غرور کا اظہار کرتے ہیں۔ اس قسم کی تمام شیخی بازی بری ہے، چنانچہ جو جانتا ہے کہ اسے کیا کیا نیک کام کرنا ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں کرتا وہ گناہ کرتا ہے۔ یعقوب کا عام خط باب 5۔ دولت مندو اب میری بات سنیں، خوب روئیں اور گریہ وزاری کریں کیونکہ آپ پر مصیبت آنے والی ہے۔ آپ کی دولت سڑ گئی ہے اور کیڑے آپ کے شاندار کپڑے کھا گئے ہیں۔ آپ کے سونے اور چاندی کو زنگ لگ گیا ہے اور ان کی زنگ آلودہ حالت آپ کے خلاف گواہی دے گی اور آپ کے جسموں کو آگ کی طرح کھائے جائے گی، کیونکہ آپ نے ان آخری دنوں میں اپنے لیے خزانے جمع کر لیے ہیں۔ دیکھیں، جو مزدوری آپ نے فصل کی کٹائی کرنے والوں سے باز رکھی ہے وہ آپ کے خلاف چلا رہی ہے، اور آپ کی فصل جمع کرنے والوں کی چیخیں آسمانی لشکروں کے رب کے کانوں تک پہنچ گئی ہیں۔ آپ نے دنیا میں عیاشی اور عیش و عشرت کی زندگی گزاری ہے۔ ذبح کے دن آپ نے اپنے آپ کو موٹا تازہ کر دیا ہے۔ آپ نے راست باز کو مجرم ٹھہرا کر قتل کیا ہے اور اس نے آپ کا مقابلہ نہیں کیا۔ بھائیوں، اب صبر سے خداوند کی آمد کے انتظار میں رہیں۔ کسان پر غور کریں جو اس انتظار میں رہتا ہے کہ زمین اپنی قیمتی فصل پیدا کرے۔ وہ کتنے صبر سے خریف اور بہار کی بارشوں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ بھی صبر کریں اور اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں کیونکہ خداوند کی آمد قریب آ گئی ہے۔ بھائیوں، ایک دوسرے پر مت بڑبڑانا ورنہ آپ کی عدالت کی جائے گی۔ منصف تو دروازے پر کھڑا ہے۔ بھائیوں، ان نبیوں نے جو نمونے دیے ہیں اس پر چلیں جنہوں نے رب کے نام میں کلام پیش کر کے صبر سے دکھ اٹھایا۔ دیکھیں، ہم انہیں مبارک کہتے ہیں جو صبر سے دکھ برداشت کرتے ہیں۔ آپ نے ایوب کی ثابت قدمی کے بارے میں سنا ہے اور یہ بھی دیکھ لیا کہ رب نے آخر میں کیا کچھ کیا، کیونکہ رب بہت مہربان اور رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ قسم نہ کھائیں، نہ آسمان کی، نہ زمین کی، نہ کسی اور چیز کی۔ جب آپ ہاں کہنا چاہتے ہیں تو بس ہاں ہی کافی ہے، اور اگر انکار کرنا چاہیں تو بس نہیں کہنا بھی کافی ہے، ورنہ آپ مجرم ٹھہریں گے۔ کیا آپ میں سے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے؟ وہ دعا کرے۔ کیا کوئی خوش ہے؟ وہ ستائش کے گیت گائے۔ کیا آپ میں سے کوئی بیمار ہے؟ وہ جماعت کے بزرگوں کو بلائے تاکہ وہ آ کر اس کے لیے دعا کریں اور خداوند کے نام میں اس پر تیل ملیں۔ پھر ایمان کی گئی دعا مریض کو بچائے گی اور خداوند اسے اٹھا کر کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیا ہو تو اسے معاف کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تاکہ آپ شفا پائیں۔ راست شخص کی مؤثر دعا سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ الیاس ہم جیسا انسان تھا، لیکن جب اس نے زور سے دعا کی کہ بارش نہ ہو تو 3.5 سال تک بارش نہ ہوئی۔ پھر اس نے دوبارہ دعا کی تو آسمان نے بارش عطا کی اور زمین نے اپنی فصلیں پیدا کی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ میں سے کوئی سچائی سے
بھٹک جائے اور کوئی اسے صحیح راہ پر واپس لائے تو یقین جانے جو کسی گناہ گار کو اس کی غلط راہ سے واپس لاتا ہے وہ اس کی جان کو موت سے بچائے گا اور گناہوں کی بڑی تعداد کو چھپا دے گا۔